इस्लामी जमीयत तलबा से मेरी मोहब्बत की वजह ये है कि इसने इस्लाम को कुरानी अंदाज में पेश किया है और सबसे ज़्यादा असरी अंदाज में पेश किया है, कंटेम्प्रेरी अंदाज में। यानी कि इस ज़माने के लोगों को जौन से अल्फाज समझ आते हैं और जौन सा लहजा समझ आता है और जिस फील्ड का बंदा होता है उसी शोबे के अंदर जमीयत के लोग बंदे से कम्युनिकेट करते हैं और दीन इस्लाम की दावत पहुंचाते हैं। ये बहुत प्लस पॉइंट है जो किसी और तंजीम में मुझे दिखाई नहीं देती है। और इससे मोहब्बत की मेरी एक वजह ये भी है कि ये सबसे ज़्यादा जदीद तंजीम है, बहुत तरक्की याफ्ता तंजीम है। उसके स्ट्रक्चर को देखें, इसके कामों को देखें, ये इस तरह नहीं करता कि इसके जो पुराने हेड्स ने उनके असलाफ ने उनके लिए जो तरीका छोड़ा है उसी तरीके पे ये चल रहे हैं। नहीं, ये दीनी इस्लाम की दावत के लिए जो सा तरीका मुनासिब समझते हैं उसी तरीके पर चलते हैं और ख़ुद इस पर गौर खोज करते हैं। उनकी जो मजलिस शूरा है वो इस चीज़ पर बार बार बहुत सोच करती है और ख़ासकर इसकी जो सालाना इज्तिमा है उस पर सिर्फ और सिर्फ ये बहस होती है कि इस ज़माने में ये मसाइल हैं और इस ज़माने में ये चैलेंजेस हैं, उनका कैसे सामना करें। और इस ज़माने में फ़लाँ फील्ड आया है, उसके अंदर हमारे लोग हैं कि नहीं है, ये मुझे बहुत पसंद आती है। और मेरी मोहब्बत की एक ये वजह ये भी है कि ये तालीम पसंद बहुत है। ये जमीयत तालीम शनास भी है और तालीम पर अमल करने वाली भी है। यानी कि जो चीज़ ये किताब में पढ़ती है, जो जमीयत के लोग, इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुन जो चीज़ किताब में पढ़ते हैं उस पर अमल भी करते हैं। आप उनके अमल में, उनकी ज़िंदगी में नुमायाँ तौर पर वो चीज़ें देख सकेंगे जो वो किताब में पढ़ते हैं। इंतहाई खुलूस के साथ वो तालीम के साथ लगा होता है और बेलौस दूसरे लोगों को भी तालीम की तरफ दावत देते हैं और तालीम तालिब इल्म को ज़ाया नहीं होने देती है। ये नहीं कि फ़लाँ बंदा मेरा कज़न नहीं है, ये नहीं कि जमीयत का साथी कहता है कि ये मेरे इलाके का बंदा नहीं है, इसको ज़ाया होने दे या इसकी मुझे क्या फ़िक्र है। तालिब इल्म को ज़रूर क्लास तक लाती है और तालिब इल्म को ज़रूर कलाम से जोड़ती है। यानी कि इसके लिए बड़े बड़े प्रोग्रामात करती है। जो जो तालिब इल्म होता है उनसे जाके मिलता है, जमीयत के लड़के जाकर मिलते हैं, बार बार उनसे मुलाकातें करते हैं कि यार अगर आप नहीं पढ़ेंगे या अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, अगर आप किताब से ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे, क्लास से ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे तो मौजूदा ये चैलेंजेस होंगी, उनको आप सामना नहीं कर सकेंगे। यानी कि तालीम को फ़रोग़ देती है बेलौस होकर। ना कोई तनख्वाह लेते हैं लोग और ना कोई उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करती है। और इसका नस्बुल ऐन भी ये है, इसका मकसद भी है कि इंसानी ज़िंदगी की तामीर करेंगे और अल्लाह की रज़ा हासिल करेंगे। यानी कि वो जो एक दावा करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी की तामीर के ज़रिए रज़ा इलाही का हुसूल, ये उनका नस्बुल ऐन है जो हर कारकुन पढ़ता है और हर कारकुन इस पे हल्फ भी उठाता है। ख़ासकर जो रुकन बनता है, जो कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लोगों की ज़िंदगियों को तामीर करूँगा, लोगों को तालीम से जोड़ूँगा, इसी वजह से इस तरीके से मैं अल्लाह की रज़ा को हासिल करूँगा। यानी कि इस पर मुझे ज़्यादा एक्सपेंडिचर की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि हर बंदा कर सकता है ये काम। यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई किसी गरीब की मदद है, इसको तो सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशन के अंदर है इसको हर कोई कर सकता है। तो जमीयत वाले इसको उन्होंने अपना नस्बुल ऐन बनाया है। मेरी मोहब्बत की वजह एक ये है कि जमीयत के साथियों के पास नज़रियात का इल्म बहुत है। ये जितने भी नज़रियात दुनिया में पाए जाते हैं, तकरीबन तमाम नज़रियात का उनके पास इल्म है और इस हद तक है, गहराई की हद तक है, एक एक जुज़ उनको पता होता है। यानी कि जिस तरह एक नज़रिए का पैरोकार
کسی نظریے کا مطالعہ کرتا ہے، اسی طرح جمعیت کا ساتھی بھی ہر نظریے کا اسی طرح مطالعہ کرتا ہے۔ مارکسزم آیا، سوشلزم، جمعیت کے ساتھی اس کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کوئی سوشلسٹ بندہ مارکسزم کو جانتا ہے، فیشزم کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح فیشزم کا کوئی پیروکار جانتا ہے۔ تمام یورپی جو ہسٹریز کے اندر نظریات آئے ہیں، تھیوریز آئی ہیں، ان پر ان کو خبر بھی ہے اور ان کو عبور بھی ہوتا ہے، اور جو نہ صرف عملی نظریات بلکہ کچھ علمی نظریات بھی، مثال کے طور پر جو نفسیات کے ہیں، جو معاشیات کے ہیں، خاص کر معاشیات کے، اسلامی جمعیت طلبہ اس چیز پر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے۔ جو معاشیات کے نظریے دنیا میں پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں جمعیت کے ساتھی ان کا اتنا وہ رکھتے ہیں، اتنا علم رکھتے ہیں کہ گویا وہ اس لکھنے والے کا، اس نظریے کے دینے والے کا شاگرد گزرا ہے۔ تو یہ اتنی تحقیق کرتے ہیں اور نفرت سے کسی چیز کی تردید نہیں کرتے۔ کسی چیز کی تردید صرف اس وقت کرتے ہیں جب وہ بندے کو اچھی طرح پڑھ لیتا ہے، بندے کی اچھی طرح تحقیق کر لیتا ہے اور اس کے مخالف کوئی دلیل ڈھونڈ لیتا ہے، پھر اس کی تردید کر لیتا ہے۔ نفرت سے اور جو ہے نا جذبات سے کسی چیز کی تردید نہیں کرتے ہیں۔ میں خود جب ان کے اندر ایک چھوٹا سا کارکن تھا، جو ابھی الحمدللہ میں رکن بھی بنا ہوں، تو ہمیں اپنے ناظمین کا باقاعدہ ہدایت ہوتی تھی کہ جذباتی نہ بنے، دلیل ڈھونڈے، کسی بندے کو بے وجہ بدنام نہ کرے، کسی نظریے کو بے وجہ رد نہ کرے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے مفید ہو، یعنی سائنس کے اندر بہت زیادہ تھیوریز ہے جو ریالٹی پر مبنی ہے۔ اب ہم جو ڈاروین ہے، ڈاروین کی نفرت میں آ کر ہم پوری سائنس کو رد نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈاروین کے چند نظریے ہیں، ان کی وجہ سے ہم پوری ہسٹری کو رد نہیں کر سکتے ہیں، پوری جو پروسیجر آف ارتقاء ہے اس کو ہم رد نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ناظمین کی ہدایت ہوتی ہے کہ تم صرف اور صرف تحقیق سے کام لے لو۔ ہو سکتا ہے ایک چیز دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے مفید ہوگی، لیکن ہماری بے عقلی کی وجہ سے، ہماری بے خبری کی وجہ سے ہم اس کو رد کر جائیں اور وہ آئندہ ہمارے لیے ایک جو ہے نا نقصان بن جائے۔ یہ چیز مجھے بہت پسند آتی ہے کہ نظریات کا علم رکھتی بھی ہے اور اس کو دیکھیے فرائڈ جو ایک نفسیات دان ہے، اس سے لاکھ اختلاف کرتی ہے جمعیت، لیکن اپنی تحریروں کے اندر، اپنی سپیچز کے اندر، اپنے رسالوں کے اندر وہ بعض اوقات فرائڈ کے نظریات لے کر، فرائڈ کے الفاظ لے کر، فرائڈ کے اقتباسات لے کر لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ یار فرائڈ یہ چیز، یعنی کہ جس بندے کے وہ مخالف ہیں اس کو بھی وہ یہ لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں، یعنی کہ یہ مجھے ایک علم پسند تنظیم لگتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کی جو جدت ہے یہ بھی مجھے بہت پسند آتی ہے، یعنی کہ بڑے بڑے ایکسپو کرتی ہے، بڑے بڑے ٹورنامنٹس کرتی ہے، بہت بہت بڑے بڑے درس قرآن کرتی ہے۔ جو ان کے ایکسپو ہیں، کروڑوں روپیہ لگا کر وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایکسپو کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کے لیے موٹیویشنل سپیکرز بھی لاتے ہیں، ان کے سامنے جو لوگوں نے کتابیں لکھی ہوتی ہیں یا سائنسی ماڈلز بنائے ہوتے ہیں، چھوٹے لیول پر، بڑے لیول پر، اسکول لیول پر، ہائر لیول پر، یہ سارے جو ماڈلز ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے ایکسپو کر کے، یعنی بڑے بڑے پروگرام کر کے ان میں لا کر پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کے، یعنی کہ ایک علمی اور ٹیکنیکی ماحول بنا لیتے ہیں تاکہ لوگ ضائع نہ ہو جائے، ہمارے اسٹوڈنٹ ضائع نہ ہو جائے اور ایک نئی دنیا وہ دیکھ لے اور نئی دنیا کا حصہ بن جائے، اس کے اندر مزید کام کرے، تو اس سے لوگ زیادہ متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔
لوگ ضائع ہونے کی طرف سے اگر واپس جو ہے نا علم سے جڑ جاتے ہیں. اور زیادہ جو مجھے اس کا وہ پسند آیا کہ دین اسلام کو جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ چند عبادات کا نام ہے یا چند ذکر و اذکار کا نام ہے، نعتوں کا نام ہے، یا بعض اوقات لوگ چند افسانوں کا نام ہے. تو بنوز بلا لوگوں نے بہت زیادہ افسانے، علماء کرام بھی افسانے لکھ کر لوگوں کو قائل کرتے ہیں. اس چیز کے نئی جمعیت نے بہت ادراک کیا کہ نہیں، قرآن و سنت سے اور تاریخ سے مستند چیزیں جو اتھینٹک ہو، جو دل کو اپیل کرنے والی ہوں، جو سینسز سے، جو نیچر سے اور جو قرآن کی اسپیرٹ سے متصادم نہ ہو اور اس سے اس کی سند ملتی ہو، وہ چیز ہم فالو کریں. تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ یونیورسٹی کے لوگ جو کلین شیو لوگ ہوتے ہیں، جس کا ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ یہ جا کر میوزیشین بنیں گے یا زناکار بنیں گے یا لوفر لوگ بنیں گے، لٹ لوگ بنیں گے، ہمیں یہ امید ہوتی ہے، لیکن جمعیت سے وابستہ ہو کر وہ قرآن مجید کے علمبردار بن جاتے ہیں، قرآن مجید کے مبلغین بن جاتے ہیں. اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی مضبوط. جمعیت کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ محنتی بہت لوگ ہیں، اتنے محنتی ہیں کہ دیوانہ وار اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. لوگوں کو وہ دیوانہ لگتے ہیں، پاگل لگتے ہیں. جمعیت کے جو سابقین ہیں، سینئرز ہیں، وہ اپنی جو ان کی عمر بھی گزری ہوتی ہے، ابھی وہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، پھر بھی وہ ایک نوجوان کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے علاقے میں بہت زیادہ مثالیں ہیں. لوگ اس پہ حیران ہیں کہ یہ کس طرح تحریریں بھی لکھتے ہیں، ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، ریٹائرڈ بھی ہیں ایک دفعہ، اور پھر جو ہے نا معاشرتی کام بھی کرتے ہیں، سوشل بھی ہیں، رشتوں کو بھی وہ نبھاتا ہے، دوستوں سے بھی ملتے ہیں. یعنی کہ وہ دیوانہ وار اپنے کام سے وہ کام رکھتے ہیں اور اس کو جو ہے نا انجام تک پہنچاتے ہیں. ضرور کوئی کام کرتے ہیں، فارغ نہیں بیٹھتے ہیں. جو میں نے دیکھا کہ ہم دیکھو قرآن مجید کا نام لے کر ہم شرماتے ہیں، حدیث کا نام لے کر ہم شرماتے ہیں، سنت کا نام لے کر ہم شرماتے ہیں، لیکن اسلامی جمعیت ہم تو معذرت خانہ انداز میں کسی کے سامنے اپنے دین کا نام لیتے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ اس کو اپنا ایک سرمایہ سمجھتے ہیں، اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو، سنت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یہ ایک سرمایہ سمجھتے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں، اس کو فروغ دیتے ہیں. اور لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں یا جو دنیا ہے اس کے سامنے اس طرح رکھتے ہیں کہ گویا یہ تمہارے لیے بھی مفید ہے، تم اس چیز میں کنفیوز ہو، آؤ میں تم کو بتاؤں. تم اس اسٹرکچرائزنگ میں کنفیوز ہو، میں اسلام کا اسٹرکچر بتاتا ہوں. تم اس فیلڈ کے اس تحقیق میں کنفیوز ہو، میں بتاتا ہوں، تم کو ایزی کر دیتا ہوں. تو اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر بھی ہو گئے ہیں. جو ان کے لٹریچر ہے، اس کی جمعیت کے پاس سب سے بڑی قوت اس کا لٹریچر ہے، اس کی کتابیں ہیں. انہوں نے بڑی محنت سے کتابیں لکھی ہیں ان کے بزرگوں نے. یعنی کہ آپ جب ایک کتاب ان کی پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے انہوں نے سینکڑوں کتابیں ایک بار پڑھی ہوں گی، سینکڑوں لوگوں سے انٹرویو کیا ہوگا، پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوگی. تو یہ ایک آئیڈیل تنظیم ہے کہ جس کا ہم صرف اپنے ذہن کے اندر خاکہ سوچ سکتے ہیں. اور جمعیت کا ایک جو کارکن تھا، وہ ایک بار باہر ملک گیا تھا. وہ اپنے فیلڈ میں، اکاؤنٹنگ کے فیلڈ میں بہت زیادہ ماہر تھا. پھر وہ لوگ جب ان پہ حیران ہو گئے اور کہا کہ تم نے یہ کہاں سے کی؟ بولا میں نے صرف میں ایک سیاسی تنظیم کے اندر گزرا ہوں. تو وہ نہیں مانتے تھے کہ ہمارا ذہن نہیں مانتا ہے کہ تم ایک ایسی تنظیم میں رہے ہو یا ایسی تنظیم موجود ہے زمین پر جو بندے کو اتنا ٹرین کرتی ہے. جمعیت کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے پاس ہر فیلڈ کے لوگ ہیں.
یہ صرف مدارس تک محدود نہیں ہے، یہ صرف مساجد کے امام نہیں ہے، بلکہ یہ سائنٹسٹ بھی ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن رہے ہیں، ان کے پاس اسپورٹس مین بھی ہیں، ان کے پاس جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اکانومکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایون حتیٰ کہ فنون لطیفہ کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ یعنی کہ اس دنیا میں آپ کے ملک کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس آپ کو نظر آتے ہیں، اسی کے اندر آپ کو جمعیت کا بندہ بھی نظر آئے گا اور نمایاں بھی ہوگا، سب سے الگ بھی ہوگا، ممتاز بھی ہوگا۔ اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے کہ بیوروکریسی کے اندر، حکومت کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، جو زیادہ دیانتدار ہوتے ہیں، ڈیوٹیفل ہوتے ہیں، فرض شناس ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جب بندہ تحقیق کر لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جمعیت کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے، اس نے جمعیت سے سیکھا ہے۔ اور جمعیت کی ایک خصوصیت مجھے یہ بھی اچھی لگی ہے کہ یہ لوگوں کو اسکالرشپ بہت عطا کرتی ہے، اپنی حد تک، اپنی کوشش کی حد تک۔ چھوٹے چھوٹے علاقے میں چند لڑکوں کو کے لیے کبھی چندہ کر کے، کبھی اپنے بیت المال سے ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں کہ یہ غریب ہے یا ٹیلنٹڈ ہے، اس کو پالش کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے علاقے کے اندر ایک بندے کا نام ہے ڈاکٹر حبیب اللہ، وہ کہتے ہیں میں مزدوری کر رہا تھا ایک مسجد کے اندر، میں روزانہ کر رہا تھا، میری جو دہاڑی تھی وہ 80 روپیہ یا 70 روپیہ تھی۔ تو جمعیت کے لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ 80 روپیہ 70 روپیہ بھی روزانہ ہم سے حاصل کریں، اور آپ نے پڑھنا بھی ہے۔ تو ہمیں ان کو پڑھا کر آخر کار آج وہ ایک ویٹرنری ڈاکٹر ہے، اس کی زندگی بن گئی ہے بڑی حد تک۔ ہمارے علاقے کا ایک بندہ ہے نور محمد شاہ صاحب، ان کا نام ہے، ہرنائی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسمگلر تھا، نشہ آور چیزیں میں اسمگل کرتا تھا، لیکن جمعیت کے لوگوں نے مجھے آ کر بتایا کہ نہیں تم ابھی قیامتی ہو، تم پڑھو، ہم آپ کو اسپانسر کریں گے۔ جب ان کو پڑھایا، آج وہ ٹیچر ہے، وہ پرنسپل ہے، وہ ایک ہرنائی کا لیڈر ہے، اور سب سے پاک باز بھی ہے، ان کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے، اور سب سے عقل مند بھی ہے ان کو، اور سب سے زیادہ محنتی بھی ہے۔ ہرنائی کے لیے جتنی محنتیں وہ کرتا ہے،